अस्सलाम वालेकुम। नावल तेरे इश्क में किस्त है 33 और मैं हूँ नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा और माज़रत करूँगी कि एपिसोड अपलोड ना कर सकी, उसकी रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई भाभी यूएस जा रहे हैं। अभी अभी वो उम्रा करके आए हैं, तो भाभी जल्द ही जाने लगी हैं, भाई भी जल्द उनके पीछे पीछे जाने लगे हैं। तो ये हुआ कि इसी वजह से एपिसोड अपलोड ना कर सकी, मिलना मिलाना और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो और आपको ये भी पता है कि कल लाइट का हमारे साथ क्या हुआ, लाइट का तो कोई भी ऐसा नहीं था कि मैं मोबाइल चार्ज कर सकती। तो रात को मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से सुबह उठी तो मोबाइल की बैटरी डाउन थी, और इस तरह कभी हुआ नहीं। तो सोलर सिस्टम और ये सारी चीज़ें आजकल ख़राब हुई हुई थी। सर्दियाँ हैं तो इसको ठीक नहीं करवाया कि इट्स ओके, गुजारा हो जाता है। तो उसके लिए माज़रत, और कोशिश कर मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको एपिसोड रोज़ दी जाए। तो अब भी ये एपिसोड मेरे साथ पास लिखी पड़ी थी, पता नहीं अब कितनी है, क्योंकि कम मुझे लगता है कि इसकी आई थिंक 10 मिनट से अबव होगी, 12-13 मिनट्स तक। तो मुझे लगता था कि मैं आपको 40+ एपिसोड आज के दिन अपलोड करूं, लेकिन लाइट नहीं तो कुछ नहीं हो सका। तो सॉरी, फिर भी मैं आप लोगों की खातिर ये वाली एपिसोड अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको हौसला रहे कि एपिसोड अपलोड हो चुकी है। तो चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तेरे इश्क में किस 33 तहरीर नूर आसिफ। नैना और अरमान खान सफदर खान के घर पहुँचे। घर काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत था। मर्दों के लिए बाहर वसी और रीज लॉन में खूबसूरत सी मार्की लगाकर तकरीब का अरेंज किया गया था, और औरतों के लिए घर के बड़े से खूबसूरत स्टाइलिश लाउंज में। नैना ने पहली दफ़ा ऐसी तकरीब में शिरकत की थी जहाँ पर्दे का इतना इंतज़ाम था। औरतों वाली साइड पर कोई मर्द नहीं था। अरमान खान नैना को अंदर की तरफ ले गया और सानिया के सर पर प्यार दिया था, और नैना की सानिया से मुलाकात करवाई और उसे वहाँ छोड़कर बाहर आ गया। नैना को सानिया बहुत मासूम और प्यारी लगी थी। वो भी नैना को देखकर बहुत खुश थी। औरतों वाली साइड पर बहुत कम मेहमान थे। सानिया की चंद सहेलियाँ और कुछ थोड़ी दूर की रिश्तेदार ख़वातीन थी, और चंद ख़वातीन दूल्हे की तरफ से थी। वो थोड़ी मॉड थी, मगर सानिया की फैमिली पर्दा करती थी। हवेली से कोई नहीं आया था। सफदर खान के वालदैन दोनों ही हयात ना थे। सानिया सफदर खान की इकलौती बहन थी। मर्दों वाली साइड पर काफ़ी रौनक थी और तादाद भी काफ़ी थी। सानिया और नैना की थोड़ी ही देर में काफ़ी दोस्ती हो गई थी। निकाह के बाद सानिया और नैना बातें कर रही थी जब ईशिल मलक अंदर दाखिल हुई थी। वो बहुत गर्मजोशी से सानिया से मिली थी। स्लीवलेस ब्लैक लॉन्ग मैक्सी पहने में बेहद स्टाइलिश लग रही थी। हेलो नैना, कैसी हो तुम? ईशल सानिया से मिलने के बाद नैना से मिली थी। मैं ठीक हूँ ईशल, तुम कैसी हो? नैना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और हॉट भी। ईशल ने बेबाकी से खुद के सरापे पर नज़र डालते फलक शगाफ कहका लगाया था। नैना ने बेजारी से गला फाड़कर कहका लगाते हुए देखा। मुझे पता नहीं था कि आप लोग के ख़ानदान में इतना पर्दा किया जाता है। मर्द हजरात इतने आज़ाद हैं और औरतें बेचारियों को यूं 7 पर्दों में छुपा कर रखा जाता है। ईशल ने तंजिया मुस्कुराते हुए सानिया से कहा। सानिया ईशल की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए खामोश हो गई। नैना ने भी ईशल की बातों और उसके वजूद को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हुए अपनी तवज्जो मोबाइल पर मरकूज़ की। अरमान खान कहाँ है? ईशल ने नैना से पूछा तो नैना को इसका अरमान के मतलब पूछना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। जहाँ तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है इसका मतलब है वो यहाँ पर नहीं है। नैना ने मोबाइल से नज़रें उठाकर मुंह बनाते हुए तंजिया मुस्कुराते हुए ईशल को कहा। हाँ ये तो है, वो अगर यहाँ होता तो मुझे इतनी बोरियत और बेजारियत तो ना होती जो तुम्हें देखकर मुझे हो रही है। यकीनन वो बाहर मर्दों वाली साइड पर ही होगा। उससे वहीं जाकर मिल लेती हूँ। ईशल एक अदा से बोलती हुई बाहर चली गई। नैना ने अपना गुस्सा जब्त करते मोबाइल साइड सोफे पर पटका था। ये तुम्हें कैसे जानती है? नैना ने खुद पर जब्त करते हुए सानिया से बोली। अरमान लाला एक दफ़ा ईशल के साथ आए थे, बाहर गाड़ी में ही मैंने देखा था।
کوئی کام تھا اس دن ارمان لالا کو صفدر لالا سے، تو ایشل گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میں اس وقت کالج سے آئی تو میری سرسری سی ملاقات ایشل سے ہوئی تھی۔ صفدر لالا نے بتایا تھا ایشل ارمان لالا کے آفس کولیگ ہے۔ ثانیہ نے معصومیت سے نینا کو بتایا۔ نینا نے یہ سن کر اپنے ہونٹوں کو بے دردی سے کاٹا تھا۔ یقیناً صفدر نے اپنی بہن سے چھپایا تھا کہ ایشل ارمان کی گرل فرینڈ ہے، مگر نینا تو یہ بات جانتی تھی کہ ایشل ارمان کی گرل فرینڈ رہ چکے ہیں۔ اب کیسے ایشل اس کے سامنے بڑے دھڑلے سے ارمان کا پوچھ کر اس سے ملنے گئی ہے، یہی بات نینا کو بے چین کر گئی تھی۔ ارمان اپنے دوستوں اور صفدر خان کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا جب ایشل وہاں آتے دکھائی دی۔ ارمان نے صفدر کو گھور کر دیکھا تھا۔ صفدر نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنی نظریں پھیری تھیں۔ اس طرف تمام مرد ہی تھے۔ وہ مردوں کے بیچ بڑے کانفیڈنس سے گزرتے ہوئے ارمان کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ ٹیبل پر بیٹھے تمام دوستوں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ صفدر خان کے چہرے پر بھی دبی دبی سی مسکراہٹ تھی ارمان خان کے جھنجھلائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ ارمان اپنی چیئر سے اٹھتا عشق کے لیے ایک طرف آیا۔ کیا مطلب کیا کر رہی ہوں؟ صفدر نے انوائٹ کیا ہے مجھے۔ تم تو مجھے ملتے ہی نہیں ہو، نہ ہی میرا فون اٹھاتے ہو۔ ایسی بھی کیا غلطی ہو گئی؟ تم نے بالکل ہی مجھ سے ہر رابطہ ختم کر لیا۔ ایشل نے ارمان خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ ایشل دیکھو، میں تمہیں پہلے بھی 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں، میرے اور تمہارے بیچ جو کچھ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، پلیز مجھ سے دور رہو، ارمان خان نے بیزاریت بھرے لہجے میں کہا۔ جانتی ہوں تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، میں بھی کچھ کم نہیں، دیکھو میری طرف، میں تمہیں ابھی بھی خوش کر سکتی ہوں۔ ایشل کی بات پر ارمان خان نے اسے دیکھا اور اس کی دماغی حالت پر افسوس کیا تھا۔ ایشل تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، میں تمہیں بارہا کہہ چکا ہوں، میں نینا سے بہت محبت کرتا ہوں، ہمارے بیچ جو کچھ بھی تھا وہ پہلے تھا، اب میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، تو پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ارمان خان نے ایشل کے آگے غصے سے ہاتھ جوڑے تھے۔ مسٹر خان، ارمان خان زادہ، اتنی بیزاریت کیوں دکھا رہے ہو؟ ایسے کیوں شو کر رہے ہو جیسے تمہیں میرے وجود میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ مرتے تھے تم مجھ پر، کتنا اچھا وقت گزارا ہے تم نے میرے ساتھ، میرا فائدہ اٹھا کر تم نے مجھے چھوڑ دیا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایشل ارمان خان کا گریبان پکڑے ہوئے چلائی تھی۔ فضول باتیں مت کرو ایشل، اور یہ ڈرامے بازیاں بند کرو۔ میں نے تم سے ریلیشن بنانے سے پہلے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ تم صرف میری گرل فرینڈ ہوگی، میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے تم سے کبھی کوئی حقیقت نہیں چھپائی اور نہ ہی تمہیں اس سب کے لیے مجبور کیا تھا۔ تم نے تب کہا تھا میں جب چاہوں اپنے راستے الگ کر سکتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یاد ہے کہ میں تمہیں سب کچھ یاد دلاؤں؟ ارمان خان اپنا کالر چھڑاتا ہوا بھڑکا تھا۔ ہاں کہا تھا مسٹر خان زادہ، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم مجھے 1 مہینے میں ہی چھوڑ دو گے۔ تم نے میری انسلٹ کی ہے۔ دیکھو میری طرف کیا کمی ہے مجھ میں، تمہارا مجھ سے 1 ماہ میں ہی دل بھر گیا تھا۔ نینا کو اس دن ہوٹل میں دیکھنے کے بعد تم نے پلٹ کر میری طرف نگاہ نہیں کی، یہی بات مجھے اندر ہی اندر مار رہی ہے کہ میں تمہاری گرل فرینڈ تھی اور تم مجھے اس رات یوں ادھورا چھوڑ کر ہی چلے گئے، کیونکہ میں نے تمہارے سامنے نینا کا ذکر کیا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی تمہاری مجھ میں دلچسپی ختم ہو گئی۔ تم نے اس رات میری انسلٹ کی تھی جو میں کبھی نہیں بھول سکتی مسٹر خان زادہ، کبھی نہیں بھول سکتی، ایشل چلائی تھی۔ دونوں اس وقت گھر کی ایک سائڈ پر کھڑے تھے جہاں سے دونوں کی آواز باہر تقریب میں بیٹھے مہمانوں تک نہیں جا رہی تھی۔ ہاں وہاں سے چند لوگ جس میں ارمان خان کے دوست تھے ان کی ادھر نظر پڑ رہی تھی، مگر تقریب میں میوزک بھی چل رہا تھا جس کی وجہ سے ایشل اور ارمان کی آواز ان تک نہیں جا رہی تھی۔ وہ سارے مکمل طور پر ادھر ہی متوجہ تھے۔ ارمان خان اس سچویشن سے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ وہ پہلے والا ارمان خان نہیں رہا تھا جسے اپنی گرل فرینڈز پر فخر ہوتا تھا، اب وہ شادی شدہ تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ نینا سے دل و جان سے محبت کرتا تھا، اسے اب کسی بھی لڑکی پر نگاہ ڈالنا بھی پسند نہیں تھا۔ ایشل تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، ارمان یہ کہہ کر جانے لگا تو ایشل نے ارمان خان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میرا نینا کے بارے میں ایک اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ جتنی معصوم دکھتی ہے
اس سے کہیں زیادہ شاطر ہے۔ ارمان خان زادہ کی زندگی میں کتنی لڑکیاں آئیں، مگر نینا نے اپنی اداؤں کا جال اس طرح بچھایا کہ ارمان خان زادہ کو پوری طرح اپنا بنا لیا کہ اب اسے کسی اور طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتا اس نے ایسا کیا کیا جو میں اور باقی نہ کر سکی، ایشل حسد زدہ لہجے میں بولی۔ ایشل اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، وہ نینا شاہ نہیں ہے، ارمان خان زادہ کی بیوی ہے۔ ارمان خان زادہ اس کے لیے دیوانہ ہے کیونکہ وہ تم سب جیسی نہیں ہے۔ خبردار، تم نے اس کے متعلق ایک لفظ بھی کہا، میں اس کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ ارمان خان نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتا نینا ارمان خان کو اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ ارمان خان نے شعلہ بار نگاہوں سے نینا کو گھورا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو نینا؟ ارمان خان زادہ نینا کے سامنے آیا تاکہ نینا اس کے چوڑے وجود کے آگے مکمل طور پر چھپ جائے، اس کے کسی بھی دوست کی غلطی سے بھی اس پر نظر نہ پڑے۔ مسٹر خان، وہ میں نینا کا سارا دھیان ایشل کی طرف تھا اور آنکھوں کے آگے وہ منظر گھوم رہا تھا جب ایشل نے ارمان خان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ نینا کو یہ دیکھ کر بہت جلن ہوئی تھی۔ آنکھوں کو یہ منظر بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں؟ ارمان خان دھاڑا تو نینا ارمان خان کی دھاڑ پر لرزی تھی اور ارمان خان کے یوں ایشل کے سامنے چلانے پر آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ارمان خان اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھ پر اپنی وحشی گرفت جماتا اسے لیے اندر عورتوں والے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا کرنے آئی تھی تم باہر؟ ہاں، جب تمہیں اچھی طرح پتہ ہے باہر مردوں کا فنکشن ہے، کوئی عورت تمہیں وہاں پر نظر آئی جو تم یوں مردوں کے بیچ اتنی بنی سنوری آ گئی؟ تمہیں کوئی احساس ہے یا نہیں، یا ہمیشہ کی طرح اپنی عقل استعمال کرنا ضروری نہیں سمجھا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ ارمان غصے سے نینا پر چلایا تھا۔ وہاں پر اتنے مردوں کے درمیان ایک اور عورت بھی تھی جس کی وہاں کھڑے ہونے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باتیں کی جا رہی تھی، اور میرے وہاں پر چند لمحے کھڑے ہونے پر آپ کی نام نہاد غیرت جاگی۔ نینا بھڑکتے ہوئے بولی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو نینا اور اندر جاؤ، میں تم سے گھر جا کر بات کروں گا۔ اب تب تک تم باہر نہیں آؤ گی جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں۔ ارمان خان نے خود پر ضبط کرتے ہوئے نینا کو حکم دیا۔ نینا ارمان خان کی بات سنی انسنی کرتی وہیں پر ضدی انداز میں کھڑی رہی۔ ارمان خان نے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں نینا، سنا نہیں تم نے؟ ارمان خان نے سرد انداز میں کہا تو نینا اپنے آنسو پیتے ہوئی پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ ارمان خان جھنجھلاتا ہوا اپنے غصے پر قابو پاتا باہر آیا۔ ارمان نے اطمینان کا سانس لیا تھا کہ ایشل چلی گئی۔ ارمان خان باہر اپنے دوستوں کی طرف بڑھا۔ ارمان خان کے چہرے پر سرخی اور غصہ دیکھ کر صفدر ارمان خان کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ صفدر نے ارمان خان کا اشتعال زدہ چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ یہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ کیا ضرورت تھی ایشل کو بلانے کی؟ تو اچھی طرح جانتا ہے میں ہر تعلق توڑ چکا ہوں اس سے۔ ارمان خان صفدر پر چلایا تھا۔ جانتا ہوں، اور تو قسم لے لے میں نے اسے بلایا ہو۔ پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل گیا کہ آج ثانیہ کا نکاح ہے اور وہ بغیر انویٹیشن کے آئی ہے۔ میں خود حیران رہ گیا تھا اسے دیکھ کر۔ میرے اور تمہارے سارے دوستوں کو جانتی ہے، کسی سے پتہ چل گیا ہوگا اور اسے پتہ تھا کہ تو ضرور آئے گا اور وہ اسی لیے آج آئی تھی۔ صفدر نے تفصیلاً وضاحت دی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ بھابھی نے کچھ کہا ہے؟ صفدر نے نینا کو باہر آتا دیکھ لیا تھا۔ نہ صرف صفدر نے بلکہ ارمان خان کے باقی دوستوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے ارمان کے کسی دوست نے نینا کو دیکھا نہیں تھا۔ نینا کو ایک دو دفعہ پارٹی میں باسط خان کے ہمراہ دیکھا تھا، مگر انہیں پتہ نہیں تھا نینا ارمان کی بیوی ہے۔ انہیں بھی آج پتہ چلا تھا کہ نینا شاہ ارمان کی بیوی ہے، اور وہ آپس میں ارمان کا ریکارڈ لگا رہے تھے کہ بیوی اور گرل فرینڈ آمنے سامنے۔ ایک نے تو یہ تک کہہ دیا کہ کیا قسمت پائی ہے ارمان نے، تمام گرل فرینڈز تو ایک طرف، بیوی تو تمام گرل فرینڈز پر بھاری ہے، اتنی حسین بیوی ملی ہے۔
یہ بات صفدر نے ارمان کو نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا ایسی بات پر ارمان خان زادہ خون نے کیا کرنا تھا، مرنے مارنے والی سچویشن ہو جانی تھی۔ صفدر نے باقی دوستوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ ایسی کوئی بات نہ کہیں، غلطی سے بھی ارمان نے سن لی تو بہت برا ہوگا۔ ارمان کے دوست خاموش ہو گئے تھے، وہ جانتے تھے ارمان خان کو، سب کو اپنی جان پیاری تھی، مگر ارمان جھنجھلایا ہوا تھا، اسے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ نینا کا یوں باہر آنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آج تو وہ لگ بھی بے حد حسین رہی تھی، وہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا بھی صرف اسے ہی سوچا جا رہا تھا۔ جب جب نینا کا سراپا اس کی نگاہوں کے سامنے آتا وہ پاگل ہونے لگتا، وہ بے چین ہونے لگتا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ نینا کو اپنے سامنے بٹھا کر جی بھر کر دیکھے اور اسے باہوں میں لے کر جی بھر کر پیار کرے، اس کے ہونٹوں پر اپنی پیار کی مہر لگانا چاہتا تھا، مگر خود پر قابو پا رہا تھا۔ گھر بھی اس لیے ابھی تک نہیں گیا تھا کہ کہیں وہ تنہائی میں جذبات میں آ کر بہک نہ جائے اس کے حسن کے آگے، مگر نینا کا یہاں باہر آنا اسے سخت ناپسند آیا تھا۔ ارمان خان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔